अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा सबक शुरू होने जा रहा है जिसका उन्वान है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। पहले सबक में हमने पढ़ा था कि हम्द किसे कहते हैं, यानी वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, हम्द कहलाती है। इसी तरह ये जो नात है प्यारे बच्चों, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। इस सबक को निसाब में शामिल करने का मकसद अगर देखा जाए तो ऊपर देखें बॉक्स में दिए गए तदरीसी मकासद। सबसे पहले है नात की सिंध से वाकिफ़ हो सकें, इंसानियत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात जान सकें। तीसरा है नात के अदब व एहतराम के तकाज़े सीख सकें। चौथा है शेर फहमी का सलीका सीख सकें। और पाँचवा है काफ़ी और अदीब की शनाख्त कर सकें। यानी इसको देखा जाए तो नात जो है वो चैप्टर, इससे हम ये जान सकें कि नात की सिंध क्या है, और फिर हम जान सकें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत पर जो है वो कौन कौन से एहसानात किए हैं और किस किस तरीके से किए। उसके बाद है कि नात की अदब एहतराम, यानी जो नात का अदब व एहतराम है वो भी हम इससे सीखते हैं। शेर फहमी, यानी शेर का जो शऊर है यानी वो भी हम जानते हैं। और काफ़ी और अदीब, जैसा कि मैंने 6th क्लास में आपको बताया था, काफ़िया जो है वो हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं और अदीब काफ़िया से पहले आता है, यानी बिस्रा उला और मिस्र सानी में एक जैसे अल्फाज होते हैं। ये है तदरीसी हमारे मकासद। अब हम इसकी आएंगे रीडिंग की तरफ, यानी तहत लफ्ज़। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। हर मोड़ पे जलाई शम्मे हदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। शोले बुड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र व शिर्क के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरक भी जगमगाया मगरब भी जगमगाया। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। ये तो था बेटा तहत लफ्ज़। अब आए ख़ास अल्फाज की तरफ, जो कि तदरीसी मकासद के नीचे है। सबसे पहला लफ्ज़ है उक़बा। उक़बा का मानी है बेटा आखिरत। दूसरा है बज़्म जहाँ, आनी दुनिया की महफिल। बज़्म कहते हैं महफिल को और जहाँ दुनिया। ये जो मीम के नीचे ज़ेर है ये इजाफत है। उसके बाद है शमे हदायत। शमा कहते हैं चराग को, हदायत रहनुमाई को। शमे हदायत रहनुमाई की शमा यानी रहनुमाई का चराग। गाफिल, गफलत में पड़ा हुआ। गाफिल का क्या माना है? गफलत में पड़ा हुआ। उसके बाद है तौहीद। तौहीद का माना बेटा अल्लाह ताला को सच्चे दिल से एक मानना। ये थे ख़ास अल्फाज के मानी। अब आ जाएं तशरीह की तरफ। दो दो मिसरे करके हम सारी नज़म की तशरीह करेंगे। सबसे पहला है नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया। इसमें दो लफ्ज़ मैंने अंडरलाइन किए हैं, यानी दो लफ्ज़ों के नीचे आपने ख़त खींचने हैं। नबी और पैगाम हक। सुनाया को आपने नहीं करना, वो मैं बाद में ही बताऊँगी। नबी का माने है ख़बर सुनाने वाला, यानी पैगाम सुनाने वाला। पैगाम हक अल्लाह ताला का पैगाम। दूसरा मिसाल इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। दिखाया के नीचे आप देखें ख़त है,
اس کو آپ نے نہیں کھینچنا، یہ جب میں بعد میں جب ہماری ساری تشریح ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کروں گی اس پہ۔ سب سے اس نعت کا جو سب سے پہلا شعر ہے، شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو الفاظ کے سانچے میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہمیں نعت خوانی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ہم سب کو فلاح اور کامیابی کا راستہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جسے اللہ پاک نے اپنے مقدس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا، یعنی ہم تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جس ذات نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا اور ان کو فلاح و کامیابی کا راستہ دکھایا، شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اس نبی کی تعریف کرنی چاہیے، یعنی نعت بیان کرنی چاہیے۔ یہ پہلا جو شعر ہے بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، لوگ تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، عرب سارا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں لوگوں میں ہر وہ برائی پائی جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے بعد آپ کو منتخب کیا تو آپ نے انسانوں کو جو ہے وہ فلاح اور کامیابی کا راستہ دکھایا، جو دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیابی ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے اس نبی کی نعت خوانی کرنی چاہیے۔ دوسرے شعر کی طرف آئیں، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ یہ پہلے مصرعے میں دنیا سنوارنے کے نیچے آپ نے خط کہنے اور سمجھائے، دو لفظ ہیں۔ سنوارنے کا معنی ہے درست کرنا اور سمجھائے بتائے۔ اس کے بعد دوسری مصرعے کی طرف آ جائے، عقبہ جو کہ پہلے بھی ہو چکا ہے آخرت، اس کے بعد ہے راز، راز کا معنی ہے بید، یعنی دوسرے شعر میں جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو بہتری کے طریقے بتائے، ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے اور دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ یعنی شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا پر تشریف ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس دور میں جب آپ تشریف لائے تو جہالت تھی، لوگ جو تھے وہ بے خبر تھے، لوگوں میں ہر برائی پائی جاتی تھی، قتل و غارت، لڑائی جھگڑے، شراب، جوا، ہر قسم کی جو ہے وہ برائی پائی جاتی، قبائلوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ ان تمام برے حرکتوں کو یعنی برے اعمال کو چھوڑ دیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، جس سے آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ یعنی اسلام سے قبل دنیا میں فسق و فجور، بے راہ روی، قتل و غارت عام تھی۔ یہ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے تو کیا تھا؟ فسق و فجور، بے راہ روی اور قتل و غارت عام تھی، لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، لوگوں میں برسوں سے لڑائیاں جاری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر تشریف آئے تو آپ نے لوگوں کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کی لڑائیوں کو ختم کیا جو برسوں سے جاری تھی، لوگ رنگ و نسل میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ تمام فرق ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کے وہ تمام طریقے بتائے جس سے وہ بے خبر تھے۔ تیسرے شعر کی طرف آئیں، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے۔ نور کا معنی ہوتا ہے بیٹا روشنی، اور پیدا کیا یعنی تخلیق کیا، بنایا۔ اس کے بعد دوسرے میں سے آ جائیں بزم جہاں، بزم جہاں کا معنی جیسے کہ پہلے ہو چکے ہیں دنیا کی محفل۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کر دیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ پیدا کر دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، تو دنیا بنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تمام انبیاء کرام کے بعد جو ہے وہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا شرف جو ہے وہ بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ بیٹا کوئی بھی نبی اور کوئی بھی کتاب نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اسی بات کی وضاحت بڑی ہی خوبصورت کی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یعنی اگر آپ اس شعر کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی پیدا کر دیا آپ کا نور، اور تمام انبیاء کرام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر بھیجا، اور پھر آخری نبی ہونے کا شرف آپ کو دیا، اور آپ پر جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یہ تھا عشق۔ آگے بڑھیں چوتھے شعر کی طرف۔ ہر موڑ پہ جلائی شمع ہدایت اس نے، جلائی کو نیچے خط کھینچنے اور شمع ہدایت دو لفظ ہیں۔ جلائی کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، اور شمع ہدایت جو کہ اوپر ہو چکا ہے رہنمائی کی شمع، یعنی رہنمائی کا چراغ، جو راستہ سجیدہ ایک کو بتایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر لمحے پر، ہر مرحلے پر فلاح اور کامیابی کا راستہ لوگوں کو دکھایا، ہر کسی کو درست صحیح اور سیدھے راستے کا پتہ بتایا۔ آپ نے لوگوں کو غلط کاموں سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن آپس میں بائی بائی بن گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ دیکھ کر جو دشمن بھی تھے وہ بھی آپس میں بائی بائی بن گئے، ایک دوسرے کا خون کے پیاسے اثار و قربانی کی زندہ مثال بن گئے۔ یعنی ہجرت نبی کا اگر آپ واقعہ دیکھیں تو انصار جب ہجرت کر کے، مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار نے جو ہے وہ ایک ایک کو اپنا بھائی بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک ایک کر کے ان کا بھائی بنا دیا، اور انصار نے کیا کیا کہ اپنے مال میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے بھائی مہاجر کو دے دیا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ اگلے شعر کی طرف آئیں۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ راز وہ پیچھے ہو چکا ہے بے، اس کے بعد دوسرے میں سے بھی ہے غافل کا بھی ہو چکا بے خبر، غفلت میں بڑا ہوا۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں محنت کا جو ہے وہ درس دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، اس سے ہی ترقی ہے۔ یعنی جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو قومیں محنت کرتی ہیں وہی ترقی حاصل کرتی ہیں۔ محنت کرنا کوئی آر نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کام کر کے، اپنے ہاتھوں سے خود کام کر کے ایک زندہ مثال ہمارے لیے قائم کی ہے کہ محنت کرنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے کپڑوں کو خود تہ لگاتے، اپنے جوتے خود گھانٹتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ اپنا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ محنت میں جو ہے وہ کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے انسان کا وقار بڑھتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ محنت سے انسان کی جو عزت ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے فرائض سے غافل ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے فرائض سے آگاہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں فلاح اور کامیابی کی راہ پا لی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم چلتے ہیں تو آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے فلاح ہے، اور دنیا پر بھی جو ہے ہمارے لیے فلاح ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، دو لفظ ہیں بلکہ اس میں چار لفظ ہیں۔ شعلے بھڑک رہے کفر و شر، شعلے کا معنی ہے چنگاریاں، بھڑک رہے ابھر رہے تھے، کفر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرنا، اور شر کہتے ہیں برائی، یعنی اس میں چار معنی ہیں۔ شعلے معنی چنگاریاں، بھڑک رہے ابھر رہے تھے، کفر
کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرنا اور شر کا معنی ہے برائی۔ دوسرا مثال انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ اس شعر میں شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں طرح طرح کی برائیاں تھی جو گھر گھر میں پھیلی ہوئی تھی، ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر طرح ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کا عالم تھا، لوگوں کے دل ایمان سے خالی تھے اور ذہن نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعنی وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر برائی اس دور میں پائی جاتی تھی، پوری دنیا پر کفر چھایا ہوا تھا، یہ جہالت تھی۔ جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر ہونے والے جھگڑے صدیوں تک مٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر اور شر کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا پر تشریف آئے تو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی ایک خدا پر ان کا ایمان نہیں تھا، برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے کیا ہوا کہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے لگے اور برائیوں سے جو ہے وہ رک گئے، برائیاں کرنے سے جو ہے وہ منع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لوگوں کو سیدھا راستہ بتا کر انسان کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اگلے شعر کی طرف بیٹا بڑھے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شان، پھیلی کا معنی ہے روشن ہوئی جہاں دنیا، توحید اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے ایک ماننا، اور شعائیں کرنے، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا روشن ہوا۔ شعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا، ایمان کی شمع جلنے لگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے دنیا میں جو ہے وہ توحید کا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، ایک اللہ کو ماننے لگے اور بتوں سے منع ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ کیا ہوئے کہ جوک در جوک ایمان لانے لگے، یعنی گروہ در گروہ جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ دین اسلام پھیل گیا، گویا چاروں طرف اسلام کا نعرہ بلند ہونے لگا، یعنی دنیا کے ہر جگہ پر جو ہے وہ اسلام کی روشنی پھیل گئی، لوگ کفر چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح تاریخی روشنی میں اور کفر اسلام میں بدل گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ہوا کہ تمام دنیا میں جو ہے وہ اسلام پھیل گیا، تمام لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور کفر کو چھوڑ کر جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلے شعر کی طرف پڑھیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو دکھایا۔ محشر کے نیچے میں نے خط کھینچے ہیں، محشر کا معنی ہے تخلص، اور بیٹا تخلص اس کو کہتے ہیں جب وہ شاعر شاعری میں اپنا نام استعمال کرتا ہے، یعنی جو نام وہ اپنا استعمال کرتا ہے شاعری میں، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ خالق پیدا کرنے والا اور مخلوق پیدا کیا گیا۔ سب سے آخری شعر میں جو ہے وہ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، یعنی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر طرف کفر و شرک کا عالم تھا، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکاری تھے اور ان کے میں بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی تھی۔ دنیا کو اپنے خدا اور اپنے معبود کے حقیقی بارے میں کچھ علم نہ تھا، یعنی دنیا کو یہ نہیں تھا پتہ کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کون جو ہے وہ ہمیں مارے گا اس دنیا سے، کب ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ خدا کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو حقیقی خدا، یعنی جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس ذات سے آگاہ کیا اور اسی کے سامنے جھکنے کا درس دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جو ہے وہ جھکنے کا درس دیا، کیونکہ اس دور میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور لوگ بتوں کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا درس دیا۔ اسی طرح لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر خالق حقیقی کے آگے جھکنے لگے۔ بیٹا یہ تو تھی ہماری تشریح، اب ہم مشق کی طرف آئیں گے، مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلا ہے درج ذیل کے مختصر سے جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، جو کہ میں پہلے بھی بچوں آپ کو بتا چکی ہوں۔ حمد
وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ دوسرا سوال ہے عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ یعنی آخرت، ہماری آخرت بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ بہتر ہونے سے مراد ہے آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، یعنی دنیا میں اچھے مال کرنا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنا۔ شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے وہ تعلیمات عام کرنا جس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو۔ چوتھا سوال ہے سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے مراد کامیابی و کامرانی کا راستہ ہے۔ پانچواں سوال ہے توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعائیں پھیلنے کا مطلب ہے توحید کی تعلیمات کا عام ہونا۔ اس سے اگلا چھٹا سوال ہے مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ بچوں مشرق اور مغرب توحید کے نور سے جگمگا اٹھے، یعنی توحید کی نورانی کرنوں اور توحید کی برکات سے دنیا میں ہر طرف اجالا ہو گیا اور کفر و شر کا خاتمہ ہو گیا۔ لاسٹ میں سب سے آخری سوال ہے کہ آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند ہے؟ پسندیدگی کی وجہ بیان کری، یا آپ نے خود حل کرنا ہے۔ اگلے پیج کی طرف آ جائیں، 8ویں پیج کی طرف۔ 8واں پیج ہے خالی جگہ میں نعت کے متن کے مطابق لفظ لگائیں۔ یہ خالی جگہ ہے، نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو صحیح ہے میں نے اس کو ٹک کر دیا، آپ نے بھی ٹک کرنا ہے اور پھر آپ نے خالی جگہ میں اس کو فل کرنا ہے۔ سب سے پہلے انسانیت کا رستہ ڈیش کو دکھایا۔ 4 آپشن ہے چہرہ، رتبہ، منظر، رستہ۔ رستہ کو آپ نے ٹک کر لینا اور خالی جگہ فل کرنا ہے۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ دوسرا ہے دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب ڈیش سلیقے، کرینے، طریقے، وسیلے، جیسا کہ جیم صحیح جواب ہے طریقے، آپ نے طریقے اس میں خالی جگہ فل کر لینا۔ تیسرا ہے عقبہ ہو جس سے ڈیش ہو راز بھی بتایا۔ پہلا ہے بہتر، روشن، اعلیٰ، برتر۔ پہلا جو ہے وہ صحیح ہے بہتر، بہتر آپ نے اس میں خالی جگہ فل کر لینا۔ چوتھا ہے جو راستہ تھا سیدھا ڈیش کو بتایا۔ پہلا ہے ایک، ہر ایک، ہر شخص، ہر فرد۔ ایک جو ہے وہ درست ہے، جیسے میں نے اس کو ٹک کیا ہے۔ ہر آدمی پہ کھلا ڈیش کا راز اس نے، حرکت، برکت، شفقت اور محنت۔ اس سے اگلا ہے جو ڈیش رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، ہو، سو، کھو اور رو، سو، جو سو رہے تھے غافل۔ اسی طرح جیسا میں نے ٹک کیا آپ نے ٹک کر لینا، پھر اس کے بعد خالی جگہ فل کر لینا۔ اگلا ہے پھیلی جہاں میں ہر سو ڈیش کی شعائیں، ایمان، قرآن، توحید، اخلاص۔ توحید صحیح ہے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا ڈیش خدا کو محشر، سچے اپنے میرے سب کے اپنے صحیح ہے، آپ نے اس میں خالی جگہ فل کر لینا۔ اچھا اس کے بعد پیج نمبر 9 پہ آئیں۔ تیسرا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تشریح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا جو ہے وہ کفر و شر کا گہوارہ تھی، لوگوں میں ہر برائی پائی جاتی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ایک سے زیادہ جو ہے وہ خدا بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے اگلے سوال کی طرف اس بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن احسانات کا ذکر ہے انہیں ایک پیراگراف میں لکھیں۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں کو بتایا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اور جس ذات نے آپ کو تخلیق کیا یعنی بنایا ہے وہی سب سے اعلیٰ افضل ہے، یعنی توحید کی جو ہے وہ تعلیمات عام کی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، رنگ و نسل میں بٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کی تعلیمات سے جو ہے وہ سیدھے رستے کی طرف آئے اور آپ نے جو ہے وہ دنیا کو فلاح اور کامیابی کا جو ہے وہ رستہ دکھایا، اور لوگ ایک اللہ کو ماننے لگے اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس سے اگلا سوال ہے کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق، یعنی یہ پہلا جو ہے کالم اس میں شعر کا پہلا مصرع ہے اور دوسرے کالم میں جو ہے وہ شعر کا دوسرا مصرع ہے لیکن بغیر ترتیب کے ہے، آپ نے اس کو ترتیب میں کرنا ہے جس سے میں نے کیا ہوا ہے۔ پہلے کا لکھا ہوا ہے نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ دوسرا ہے نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بس میں جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ تیسرا ہے ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔
اس سے اگلا ہے شعلے بڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر ساگ سے بجایا۔ اس سے اگلا ہے پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ جس طرح میں نے یہ کالم فل کیا، اسی طرح آپ نے بھی کالم فل کر لینا۔ اس کے بعد آئیں جملوں کی طرف۔ سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے پیغام حق۔ پیغام کہتے ہیں میسیج کو، اور حق کہتے ہیں سچی بات کو۔ سب سے پہلا جو ہے پیغام حق، آپ نے اس کا جملہ بنانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر پیغام حق سنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر پیغام حق سنایا۔ اس کے بعد ہے عقبہ، آپ نے جملہ بنانا ہے ہر ایک کو اپنی عقبہ کی فکر کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو اپنی عقبہ کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے شمع ہدایت، قرآن مجید مسلمانوں کے لیے شمع ہدایت ہے۔ غافل انسانوں کو شعور و آگہی دینی چاہیے۔ ہمیں غافل انسانوں کو شعور و آگہی دینی چاہیے، یا پھر قرآن مجید غافل انسانوں کو شعور و آگہی فراہم کرتا ہے۔ اس سے اگلا ہے توحید۔ توحید کا نور اس وقت دنیا میں روشن ہے۔ اس سے آگے اگلے سوال پہ آ جائیں، متضاد لکھیں۔ لفظ دیے گے، آپ ان کے متضاد لکھیں۔ جس طرح میں نے آپ کو لکھنی، حق کا متضاد ہے باطل۔ پیارے بچوں، متضاد ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ان الفاظ کی ضد ہوتی ہے، الٹ ہوتے ہیں۔ حق کا متضاد ہے باطل، دنیا کا آخرت، سنوارنا بگاڑنا، سیدھا الٹا، پانی آگ پانی، توحید شرک، مشرق مغرب، خالق مخلوق۔ اگلے سوال پہ آ جائیں، نیچے دیے گئے شعر کو غور سے پڑھیں۔ یہ جو شعر بیٹا دیا گیا، یہ کالم الف اور کالم بے بنایا انہوں نے، مصرع اولی اور مصرع ثانی لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو کالم الف میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق، کالم بے میں انہوں نے لکھا ہے سنایا۔ اس کے بعد نیچے دوسرا مثال انسانیت کا راستہ، انسان کو، یہ کالم الف میں کر دیا، اور آخری جو لفظ ہے دکھایا کالم بے میں کر دیا۔ بیٹا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس نظم میں قافیہ ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو سنایا اور دکھایا ہے یہ ہم آواز الفاظ ہیں، اور ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 6 پہ سب سے پہلا جو شعر ہے اس کا مصرع اولی اور مصرع ثانی میں سنایا اور دکھایا، میں نے 2 لفظ انڈرلائن کیے ہیں۔ آپ نے اسی طرح اس نظم میں قافیہ ڈھونڈنا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو تھی ہمارا مشق جو کہ حل ہو گئی۔ یہ سارا چیپٹر جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔